परसों सियासत के लिए पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत अहम दिन है। इमरान खान हुकूमत का बहुत बड़ा इम्तहान है, एक बड़ा मकबूलियत का चैलेंज है। पार्लियामेंट में अक्सरियत को उन्हें साबित करना होगा। इस लिहाज से उनकी हुकूमत का मुस्तकबिल जो है और कम अज़ कम नियर फ्यूचर जो है उसके हवाले से एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि परसों पाकिस्तान के सियासी, माशी और दूसरे मसाइल के पस मंज़र में एक मिनी बजट को यानी कि एक मनी बिल को पेश होना है। पहले काबीना में पेश होगा और उसके बाद असल इम्तहान होगा कौमी असम्बली में। वहाँ साबित करना होगा इमरान खान हुकूमत को, उनके इत्तेहादियों को कि उनकी हुकूमत, उनका इत्तेहाद बरकरार है, उनकी अक्सरियत बरकरार है और इस तरह से उन्हें अक्सरियत से इस बिल को मंजूर कराना होगा। ये बहुत अहम इसलिए है, ये मिनी बजट की मंजूरी और उसके साथ साथ स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी क़वानीन की मंजूरी, क्योंकि अगर ये एतमाद के वोट है, ये पूरा एतमाद का वोट है और एतमाद के वोट से ये कम नहीं है। IMF ने $1 अरब की किस्त 350 अरब रुपए के टैक्सेस में इजाफे और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून से मशरूत कर दी है। 12 जनवरी को IMF का बोर्ड का इजलास है, ये बिल मंजूर कराने हैं और कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए ये दोनों बिल पेश किए जा रहे हैं। काबीना इसको मंजूर करेगी, हर कीमत पर ये मिनी बजट पास होना है। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की ज़ाहिरी अक्सरियत के बावजूद इन बिल्स की कौमी असम्बली से मंजूरी कहा यह जा रहा है कि आसान नहीं होगी। इससे पहले तमाम इस किस्म के मराहिल, और अभी आपने देखा कि चंद हफ्तों कबल हुकूमत ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से बाकायदा एक बड़ी अक्सरियत के ज़रिए 33 क़वानीन मंजूर करा लिए थे। लेकिन परसों मरहले के बारे में सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं वो बहुत गौर से इसको देख रहे हैं। गोया ये क़वानीन, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये क़वानीन मंजूर कराने में नाकामी होती है PTI हुकूमत तो वो फारिग हो जाएगी। शायद यही वजह है कि पिछले हफ्ते वफाकी काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी को मौक़र भी किया था और इस पर बड़ी सोच विचार की थी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में पेश होने वाले मिनी बजट की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सरबराही में मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी और नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का खुसूसी इजलास हुआ। दोनों इजलासों में एक निकाती मिनी बजट पर हिकमत अमली की तैयारी था इसका मौजू। और आज अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मिनी बजट पाकिस्तान और अवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है, जिसका डट कर मुकाबला करेंगे। उनका कहना था कि बाज़मीर हुकूमती अराकीन और इत्तेहादियों से फिर कहता हूँ कि मिनी बजट जहर का प्याला है, इससे दूर रहें। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 181 नशिस्तें हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को 172 सादा अक्सरियत हासिल करनी है, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन इस साल मार्च में सेनेट इलेक्शन के मौके पे इन्हीं 181 अराकीन में से महज 164 ने डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को वोट दिया था और वो सेनेटर नहीं बन सके थे। कौमी असम्बली में नंबर गेम में हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा था। इन मौजूद पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मोहतरम राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये फरमाइएगा, इससे पहले इस किस्म के जितने इम्तहान हुए इमरान खान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इमरान खान हुकूमत सरखरू ही हुई है। परसों क्या ऐसे ही होने जा रहा है और क्यों ऐसा नहीं हो? अगर आप कहते हैं परसों उनको कामयाबी नहीं होगी और ये मनी बिल पास नहीं होगा तो देखें जी, अपोजिशन के तौर पे हम तो भरपूर कोशिश करेंगे कि ये जुल्म और ज़्यादती जो है ये मुल्क के साथ ना हो। ये नाअहल, नालायक और ओबाश टोला जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, ये अपने इन बुरे इरादों में जो है वो कामयाब ना हो। ये मुल्क की तबाही इस लेवल तक ना कर दे कि फिर रिकवरी जो है वो मुश्किल हो। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। हम आवाम को भी आगाह कर रहे हैं, तमाम मेंबरान असम्बली का भी जो है वो ज़मीर झंझोड़ेंगे। जो इनके इत्तेहादी हैं उनके साथ भी हमारी जो है वो बात हो रही है कि ये आप ये फरमाइएगा कि वो क्या होगा जो इससे पहले नहीं हुआ, क्योंकि हर बार आपने ज़मीर झंझोड़ा अपने साथियों का भी, दूसरे अपोजिशन वालों का भी, लेकिन नंबर्स गेम के अंदर अभी तक आपको कभी कामयाबी नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पहले जॉइंट सेशन हुआ, उसमें कामयाबी नहीं हुई और कई मामलात में कामयाबी नहीं हुई। कामरान खान साहब, जब खुफिया वोटिंग हुई थी तो उस वक्त तो आपके इल्म में है कि कुछ लोगों का ज़मीर जो है वो जाग गया था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे वो कामयाब हो गए हैं। हम जब भी ज़मीर झंझोड़ते हैं, ज़मीर हर दफ़ा जाग उठता है। लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर जो है वो कुछ कुव्वतें जो है वो ज़मीर को सुला देती हैं। तो हमें हर बार जो है वो जब कोई ऐसे शवाहिद नज़र आ रहे हैं
کوئی ایسے شواہد نظر آ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی ضمیر سو جائے گا، یا کوئی ایسے شواہد نظر آ رہے ہیں کہ اس دفعہ ضمیر نہیں سوئے گا؟ کوئی ایسے شواہد ہیں؟ اب تو بہت کم ٹائم رہ گیا نا۔ نہیں میں نے تو خان صاحب عرض یہ کی ہے کہ ضمیر تو ہر دفعہ جاگ اٹھتا ہے، اس کے بعد پھر زبردستی جو ہے نا وہ ضمیر سلا دیا جاتا ہے، اور ہمیں ہر دفعہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس مرتبہ شاید ضمیر سلانے والی قوتیں جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ جو ان کا رول ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور اس ملک کی تباہی کا حصہ نہ بنے۔ کہ اگر آپ کے نمبرز پورے ہو جائیں تو پھر ضمیر جو تھا وہ جاگا رہا، اس وقت نہیں سلایا، اور اگر نمبرز آپ کے کم ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ضمیر سلا دیے۔ یہ تو اصول نہیں ہے نا، امپائر پہ ہر بار ذمہ داری عائد کر دینا۔ کبھی خود کامران خان صاحب آپ یہ دیکھیں ملک کا حال کیا کر دیا ہے۔ ملک ہر وقت کسی نہ کسی بحران سے دوچار ہے، ان کی نالائکی، ان کی کرپشن اور ان کی جو ہے وہ نااہلی کی وجہ سے۔ اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو گیس کا بحران ہم بھگت رہے ہیں، دوسرا اسی وقت جو ہے وہ کھاد کا بحران ہے۔ اچھا خان صاحب یہ فرمائیے گا، میں مخل ہو رہا ہوں، خان صاحب ذرا سا خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ مثال کے طور پہ یہ منی بل فیل ہو جاتا ہے، لوز کر جاتے ہیں میجورٹی، اعتماد کا ووٹ لینے جاتے ہیں، اس پہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں، حکومت گر جاتی ہے، الیکشن ہو جاتا ہے، آپ تیار ہیں کہ گیس کا بحران، معاشی بحران، IMF بحران، یہ تمام چیزوں کو فوری طور پہ جو ہے آپ ایڈریس کریں اور اس کو پھر آپ لے کے آگے بڑھیں؟ مثال کے طور پہ الیکشن ہوا اور آپ الیکشن جیت جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اس کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ عوام جو ہے وہ بہت جلد آپ اس عوام کو ریلیف دے دیں گے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، آپ کسی کے متعلق بھی جو اندازہ ہے وہ اس کے حال کا یا مستقبل کا جو ہے وہ ماضی سے کرتے ہیں۔ کیا 2013 میں ایسی پوزیشن نہیں تھی؟ 2013 میں یہ کہا نہیں جاتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی دو ایسے مسائل ہیں، اگر یہ حل نہ ہوئے تو ملک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وقت PMLN کو جو ہے وہ موقع ملا، اس ملک کے عوام نے اعتماد کیا، تو میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے وہ دونوں مسئلے حل کیے یا نہیں کیے؟ یہ جتنے بھی مسائل جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان سے بڑے مسائل نہیں ہیں۔ اگر ان کو حل کیا جا سکتا ہے نیک ریتی سے، محنت سے، امانت سے، دیانت سے، تو یہ بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ لوگ جو ہے وہ اور 6 ماہ سال بیٹھے رہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ملک کو اس جگہ پہ پہنچا دیں گے، یہاں سے ریکوری جو ہے نا وہ پھر ہمارے بس کی نہیں ہوگی، پھر آپ بھی روئیں دھوئیں گے اور ہم بھی جو ہے وہ پھر پشیمان ہوں گے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ۔ اس وقت تو جناب نواز شریف اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ وزیر اعظم تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے گورنمنٹ کو۔ ابھی تو ان کے ساتھ بڑی قباحتیں ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑے مسائل ہیں، ابھی تو وہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتے نا، تو ابھی تو وہ لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں ہوگی، میری بات بڑی آپ کو سیٹ بیک ہوگا۔ یہ سن لیں کامران صاحب، جس وقت 2008 کا الیکشن ہوا اس وقت بھی دونوں میاں صاحبان، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نااہل تھے۔ یہ جتنی نااہلیاں، جتنی قباحتیں ہیں، ان کو صرف 30 دن لگیں گے، 30 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، 31واں دن نہیں آئے گا۔ 30 دن میں یہ ساری قباحتیں، کیونکہ ہے ہی سارا فراڈ، ساری سازش ہے، اور وہ بے نقاب ہو چکی ہے، اور اس کی شہادتیں جگہ جگہ پہ اب بھی نظر آ رہی ہیں، بکھری پڑی ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے ان کو جو ہے وہ اتارا گیا، کس طرح سے ان کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں تو پوری قوم کے سامنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حکومت کی کتنی تیاری ہے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، فرمائیے گا کہ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ یہ جو منی بل ہے یہ کابینہ سے کل اس کی منظوری دے گی، پرسوں یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے، یہی ٹائم ٹیبل طے ہوا ہے؟ جی بالکل، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری بل آئے گا وہ پہلے اس کو کیبنٹ نے اپروو کرنا ہوتا ہے، اور کیبنٹ کے اپروو کرنے کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں لے کیا جائے گا۔ تو کل کیا ہم اس پہ ایکسپیکٹ کریں کہ پچھلی دفعہ جو بل منظور ہوا تھا اور جس کی بہرحال ظاہر ہے کہ یہ پورا IMF کے ساتھ تھریش آؤٹ ہوا ہے کہ یہ اسی فارم اینڈ شیپ میں آ رہا ہے جیسے کہ پچھلی کابینہ کے اجلاس میں آنا تھا، یا اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ نہیں، پچھلی کابینہ کی اجلاس میں تو کوئی بل نہیں آیا اور نہ ہی آنا تھا۔ یہ تو بل وہی ہے جو کہ اب آ رہا ہے، اور اس کی بنیادی ظاہر ہے کہ یہ ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں، اور IMF کی جو شرائط ہیں یا جو گفتگو ہے وہ بھی اس میں ریفلیکٹ جو ہے وہ ہوگی۔
اچھا، اور یہ جب پرسوں پیش ہوگا، آپ آگاہ ہوں گے کہ اس حوالے سے بڑی چیبوں گوئیاں ہو رہی ہیں اس طرح کے معاملات میں. اس سے پہلے اتنی چیبوں گوئیاں نہیں ہوئی تھی کہ بظاہر جو حکومت کو قومی اسمبلی میں یہ بل پاس کرنے کے لیے اکثریت چاہیے، وہ 10-11 ممبر جو ہیں وہ تو ان کے پاس ہیں، لیکن اس دفعہ یہ کوئی سٹرگل بھی ہو سکتی ہے، اور یقینی طور پہ اگر یہ ناکامی کا منہ سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے، تو پھر یہ ایک حکومت کے لیے ایک بڑا بحران ہو جائے گا. وزیر اعظم کو ایک فریش اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے مستقبل پہ بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کتنی تشویش ہے آپ کو، اور کتنا اعتماد کہ ایسا نہیں ہوگا؟ بالکل بھی تشویش نہیں ہے. یہ تو 3 سالوں سے آپ کو پتہ ہے ایک رواج ہے، جب بجٹ پیش ہونا ہوتا ہے کہتے ہیں جی پتہ نہیں حکومت بجٹ پاس کرا سکے گی نہیں کرا سکے گی. اس کے بعد وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے. جب بھی ایک امپورٹنٹ لیجسلیشن آتی ہے، اپوزیشن نے اپنا کوئی نہ کوئی چورن بیچنا ہوتا ہے، اور وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں چورن بیچنے کے لیے، اور وہ استعمال ہوتا ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے یہ جو بل ہے پاکستان میں، اگر تو اپوزیشن کے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی اور سلوشن ہے تو ہم تو روز کہہ رہے ہیں کہ آپ لے آئیے، بتائیے ہمیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے، وہ دیکھ لیں گے. لیکن جب آپ کے پاس سلوشن بھی کوئی نہیں ہے، کچھ باتیں ہیں جو حکومت کی نہیں ہیں، ریاست کا معاملات ہیں. یہ جو ہمیں IMF سے پیسے لینے پڑتے ہیں عمران خان کی وجہ سے تو نہیں لینے پڑتے، یہ تو جو لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی، زرداری صاحب ہے یا نواز شریف ہے، یہ تو ان کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اگر ان کے پاس سلوشن ہے کہ ان کے پیدا کیے ہوئے مسئلے ہم IMF میں جائے بغیر حل کر سکتے ہیں، ہمیں بتا دیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. تو گویا کہ یہ مرحلہ آسان ہوگا، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ منی بل اگر فیل ہو جائے تو یہ حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ ایک میسو سیٹ بیک ہے، اور یقینی ہے اس کے لیے لازم ہے اس کے بعد کہ وزیر اعظم اعتماد کا نیا ووٹ لیں. یہ مرحلہ تو اسی طرح سے ہے نا؟ نہیں، لازم تو نہیں ہے. خیر یہ تو ویسے ہی قانون ہے جیسے کوئی بغیر اس کے قانون ہے. اٹس مور آف I would say moral thing. پچھلی دفعہ بھی جب وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا، جب یہ ہوا تھا گیلانی صاحب الیکشن جیت گئے تھے حفیظ شیخ صاحب سے، تو وزیر اعظم کو آئینی طور پہ ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لیا. اس بار بھی کوئی آئینی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس تو اپنے لوگ پورے نہیں ہیں، ان کے لوگ آتے ہی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں. اور یہ بل یہ بھی ذرا یاد رکھیے گا کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں وہ ان کی جتنے حاضر لوگ ہیں ان کی میجورٹی سے پاس ہونا ہے. سو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بھی پرابلم ہے، بآسانی یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے گا. چیمنگوئیوں میں یہ بھی افواہ شامل ہے، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہے، کہ جو حکومت کی ایک کانفیڈنس لیول ہوتا تھا، یا حکومت کو جو ایک قوت حاصل رہتی تھی اور جو ان کی پشت مضبوط رہتی تھی، وہ اس دفعہ اتنی مضبوط نہیں ہے. اس لیے شاید حکومت کو اسٹرگل ہو اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں. دیکھیے جی، یہ بھی پاکستان میں ایک رواج ہے کہ پاکستان میں سورج نکلتا ہے تو فوج کی مرضی سے نکلتا ہے، شام ہوتی ہے تو فوج کی مرضی سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی ایک کمپلیکس ہماری اپنی پالیٹکس ہے، اس میں تمام کا رول ہے، لیکن اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے بہت جگہوں کے اوپر. لیکن جہاں تک اگر آپ کہتے ہیں، اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ حکومت میں اور فوج میں بالکل یگانگت ہے اور بالکل اکٹھے ہیں، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے جو فوج کے اور سول حکومت کے حالات تھے، کم و بیش وہی حالات اب ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. گویا کہ یہ فرمائے گا کہ بہرحال چلیں، اگر یہ منی بل پاس ہو جاتا ہے، یقیناً یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا، معیشت کے لیے بڑا پازیٹیو میجر ہوگا، پھر ایک ماحول کے حوالے سے ایک بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہوگی. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایک بڑے طوفان کا اس وقت ہے. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے بعد جو موجودہ مہنگائی ہے اس میں جو مزید ایک تیزی آئے گی، حکومت کی جو موجودہ غیر مقبولیت کیفیت ہے، جو مختلف شدید مسائل کا سامنا ہے، آپ کے لیے تو معاملات پیچیدہ اور بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور اب یہ منی بل کے بعد تو پھر اس میں خرابی ہی خرابی ہے نا. آپ لوگ جو سیاسی طور پہ اس پورے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو تشویش تو ہونا چاہیے. دیکھیے جی، ایک تو ظاہر ہے پوری دنیا کی حکومتیں ایک مہنگائی کے اثر کے نیچے دباؤ میں ہیں. UK کی حکومت کی آپ دیکھیے اس وقت ریٹنگز، یا بائیڈن صاحب کی دیکھیں تو ایک دباؤ تو حکومتوں کے اوپر ہے. لیکن پاکستان نے تو جس طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا ہے، آج ہماری معیشت 5% کے اوپر گرو کر رہی ہے. ابھی میں فگرز دیکھ رہا تھا،
پاکستان میں کل 1,57,000 کمپنیاں ہیں. ان میں سے 70,000 کمپنیاں جو ہیں وہ پچھلے 2 سالوں میں بنی ہیں. پاکستان کی اس وقت تقریباً 1,000 ارب روپیہ پروفٹ کمایا ہے جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں. پاکستان کے ایگریکلچر میں 1,100 ارب روپیہ ایڈیشنل کیا ہے. صحیح ہے کہ ایک طرف تو مہنگائی ہوئی ہے، بٹ آپ اس آمدنی کو تو اگنور نہیں کر سکتے. ریل اسٹیٹ میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، انڈسٹری میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. حالات سخت ہو سکتے ہیں ایک طبقے کے لیے، خصوصاً ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، لیکن عمومی صورتحال پاکستان کی جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر بری نہیں ہے. لیکن آپ کے یہ نمبرز جو ہیں، یہ پاکستان کے عوام تو اس پہ دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ان کی زندگی پہ تو ان نمبرز کا کوئی اثر نہیں ہے. ایک عام پاکستانی کی زندگی میں، جو کہ آپ کے شہروں میں رہتا ہے، جو ایک عام پاکستانی ہے، جو تنخواہ دار پاکستانی ہے، وہ تو آپ کو، اگر آپ کو نہیں پتہ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ نفس پہ ہاتھ لگائیں. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ناراض ہیں عمران خان سے، اس کی حکومت سے. ہو سکتا ہے آپ کے جو میڈیا میں تنخواہیں نہ بڑھی ہوں، جو بڑھنی چاہیے، کیونکہ اب بھی ہم نے بہت پیسہ ڈالا ہے میڈیا میں. لیکن ایسی بات تو میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کر سکتا کہ جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کی بات کی مکمل نفی کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کے جو ٹریکٹرز ہیں ان کی فروخت میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے. اگر آپ کے جو کاریں ہیں، جو ٹویوٹا کرولا نے جولائی میں ایڈ دیا کہ ان کی تاریخ کی سب سے زیادہ گاڑیاں انہوں نے اس مہینے بنائی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ موٹر بائکس میں جو 57% اضافہ ہوا ہے، یہ یا تو پھر جو ہے کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی آ کے کوئی جن اٹھا لے گویا کہ پاکستانی بہت خوشحال ہیں، خوش ہیں، اطمینان میں ہیں. کوئی ان کے لیے روز و شب گزارنا مشکل نہیں ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ شاید بہتر فیل کر رہے ہیں. پاکستان آج سے 3 سال پہلے سے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ اعداد و شمار آپ جو بھی آپ اکانومی کا، اور یہ دیکھیے آپ تو چونکہ اکانومی کو سمجھتے ہیں، اگر کوئی لے مین بھی بات کر رہا ہو جو معیشت کو نہ سمجھتا ہو تو اس کے لیے علیحدہ بات ہے. لیکن جو بھی آپ اشاریہ اٹھا کے دیکھیں گے معیشت کا، وہ آپ کو اوپر کی سمت نظر آتا ہے. تو اس سچویشن میں اگر میں نے جیسا دوبارہ یہ کہا، تنخواہ دار طبقے کے لیے، خصوصاً میڈیا کے شاید لوگوں کو وہ تنخواہیں نہ بڑھی ہوں، مجھے نہیں پتا، بڑھانی چاہیے میڈیا مالکان کو. لیکن اگر باقی طبقات میں جہاں تک جو تمام اعداد و شمار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ مثبت ہے، اور قطعی طور کے اوپر اتنی مایوسی نہیں ہے جتنی ہمیں قومی طور پر ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں. گویا کہ جو کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج یا کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کے نتائج جو تھے، وہ عکاسی نہیں کرتے عوام کی خوشحالی کی. جس طرح سے عوام خوش ہیں، مگر اس کے باوجود جو نتائج سامنے آئے، چاہے وہ کے پی کے نتائج ہوں، چاہے وہ کنٹونمنٹ کے نتائج ہوں، یا جو ایک پلس ہے اس وقت پورے پنجاب کی آپ لے لیں یا دوسری جگہوں پہ، وہ اس کی صحیح عکاسی نہیں کرتے، اس خوشحالی کی یا اس اطمینان کی جو عوام کی رگوں میں اس وقت دوڑ رہی ہے. الیکشن آپ مہنگائی پہ نہیں ہارتے، الیکشن آپ اپنی سیاست پہ ہارتے اور جیتے ہیں. اگر آپ کی سیاست میں سکم ہے، جیسے کہ ہمیں کے پی میں نظر آیا، ایک حلقے میں 4 لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ چاہے دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہا دیں گے تو وہ الیکشن تو آپ نہیں جیت سکتے. الیکشن آپ اپنی سیاست پہ جیتتے ہیں، اپنی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ باتوں کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو اربن ہمارا طبقہ ہے، اس کو یقیناً ایک عالمی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ایک دباؤ ہے اس کے اوپر. لیکن ہماری جو رورل علاقے ہیں ان میں تمام زمین کے ٹھیکے تقریباً دگنے ہو گئے ہیں. ہماری فصلیں جو دیکھیے، ہماری جو چاول ہے، ہمارا جو ویٹ ہے، ہماری جو مکئی ہے، ہماری جو گنا ہے، چاروں کی ریکارڈ ہسٹری کی سب سے بڑی پیداوار ہوئی. ہمارا جو اس وقت کپاس ہے اس کی 44% اس کی زیادہ پیداوار ہوئی. تو یہ سارے فیکٹس آپ اگنور تو نہیں کر سکتے نا. ہر وقت ہم لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے کا نیریٹو لے کے تو نہیں آگے بڑھ سکتے. تو فواز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل یہ بڑی گردش میں بات کہ نواز شریف صاحب واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ واپس آئیں گے، اور آپ سن رہے ہیں تمام باتیں. مثال کے طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، نواز شریف صاحب کو کل نہیں، انہیں آج واپس آنا چاہیے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اگر کوئی موٹر سائیکل چوری کرتا تو اس کی ساری فیملی کو آپ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب یہاں دندناتے پھر رہے ہیں
हाई कोर्ट में ये जाली एफिडेविट देके कि वो नवाज शरीफ को वापस लाने के जिम्मेदार है। अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए शहबाज शरीफ साहब को कल जेल भेजे और नवाज शरीफ को हर सूरत में वापस लाए। वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूट के रोजाना वहां किसी नए रेस्टोरेंट पे बैठ के हमारे मुंह चढ़ा रहे हैं। ये तो तरीका ही नहीं है जो नवाज शरीफ के साथ इस मुल्क का निजाम इंसाफ कर रहा है। और इस पर जो तमाम जो पाकिस्तान के दर्द रखने वाले लोग हैं उनका दिल रोता है जो नवाज शरीफ की जब वो तस्वीर देखते हैं कि वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कभी किसी क्लब में जा रहे हैं, कभी फलाना कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये तो बहुत नामुनासिब हरकतें हैं जो इस वक्त हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म